تحفہ یاری بدت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام علی رسول النبی المکی المدنی الحاشمی الابتہ العرب والعجم، ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اخیہ ووزیرہ اعنی امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین، والصلاة والسلام علی بنت رسول اللہ الرضیہ سیدۃ النساء العالمین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صلوات۔ اپنی تعداد کو کم نہ سمجھیے گا، مل جل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، یک زبان مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ حضور ہے اجازت دو چار باتیں۔ میرے نبی نے میرے مولا علی سے کہا تھا، علی اگر تمہارے کہنے پہ کوئی ایک شخص بھی صاحب ایمان ہو جائے تو ایسے ہے عبادت جیسے سورج کا اللہ کی مخلوق پہ چمک نہ ہو۔ یہ ماحول ہے ہمارا، پاکستان ہے، بر صغیر کا یہ ماحول ہے، پریشانی ہونا، ماحول سے ماورا ہو کے دو چار باتیں بس کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے پروردگار عالم نے، حضور، پروردگار عالم نے اولاد آدم کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو انتخاب کیا۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسولوں کو چنا، اور 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 اولی العزم کو چنا۔ پہلے اللہ نے 1,24,000 چنے، 1,24,000 میں سے 313 رسولوں کو چنا، 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 اولی العزم کو چنا۔ اللہ نے نوح کو چنا، اللہ نے ابراہیم کو چنا، اللہ نے موسیٰ کو چنا، اللہ نے میرے نبی کو چنا۔ سے سارے پوری اولاد آدم تعظیم کرتی ہے 1,24,000 انبیاء کی۔ 1,24,000 انبیاء جس کی تعظیم کرے انہیں 313 رسول کہتے ہیں۔ 313 رسول جس کی عزت کے لیے کھڑے ہوں وہ 5 اولی العزم نبی ہیں، اور ان 5 میں سے میرا مصطفیٰ جس کی عزت کے لیے کھڑا ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یا علی، جس کی تعظیم کے لیے میرا نبی کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔
पूरी दुनिया के अहजार झुक झुक कर, अहजार उठ उठ कर जिसके हाथों पर सलामी पेश करें, मलाइका उतर उतर कर जिसे सलाम पेश करें। कायनात में वो वाहिद हस्ती मेरे नबी की है, और मेरा नबी जिसके दरवाजे पे रुक कर इन नमा की आयतें तलावत कर कर के सलाम पेश करे, वो दर कल भी फातिमा का था, वो दर आज भी फातिमा का है। मैंने इस वक्त आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से सूरह आले इमरान से आयत नंबर 42 की तिलावत की है। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, मेरा हबीब वो वक्त याद करो, इस कालतिल मलाइकतो, जब मलाइका जनाब मरियम से हम कलाम थे और मरियम से कहा इन्नल्लाह हस्तफा के, अल्लाह ने तुझे पाको पकीज़ा बना दिया, इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तिफा के अला निसाइल आलमीन, अल्लाह ने तुझे चुन भी लिया, अल्लाह ने तुझे पाक भी बनाया, और अल्लाह ने तुझे आलमीन की औरतों पे बुलंदी अता की है। जनाब मरियम के बारे में कुरान है ये। देखिए, अगर कोई बंदा हमसे ये कहे कि किबला कितना ईमान है कुरान पर, हम कहेंगे समअन व अतातन के मकाम पर। जो कुरान कहे वो हक है, वो सच है, वो लारैब है। लेकिन देखो, अगर कोई बंदा कहे कि तुम सैयदा की तो बड़ी ताज़ीम करते हो, मगर अल्लाह ने सैयदा का नाम तो कुरान में नहीं लिया। अल्लाह ने जहां पे जिक्र किया मरियम का जिक्र किया है, सैयदा का जिक्र नहीं किया, नबी की बेटी का जिक्र नहीं किया। एक जगह पे कोई मनाजरा हो गया तो वहां पे यही सवाल रखा गया कि अल्लाह ने जगह जगह पे ईसा की माँ का जिक्र किया है, इमरान की बेटी का जिक्र किया है, मगर तुम्हारे नबी की बेटी का जिक्र नहीं किया। आलिम दीन ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, कभी किसी बादशाह के दरबार में गए हो? हजूर जानना मेरे साथ, कभी किसी बादशाह के दरबार में गए हो? कहा हाँ, बड़ी दफा गया हूं, मैं जाता रहता हूं, जब भी किसी बादशाह को सवाल की जरूरत पड़े मैं जवाब देने के लिए जाता हूं। देख के कहते हैं, क्या कभी तूने बादशाहों के महल्लात का मंजर नहीं देखा? वहां पे कनीजों को नाम से पुकारा जाता है। हजूर जागिएगा, वहां पे कनीजों को नाम से पुकारा जाता है। आका और मलका जादियों को शहजादियों के नामों से नहीं पुकारा जाता। ये दरबार परवरदिगार ऐसा है जहां पे अल्लाह ने मरियम को बार 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 नाम से पुकारा है, लेकिन नबी की बेटी की इज्जत को मद्दे नजर रखते हुए सैयदा को नाम से नहीं पुकारा। जहां पे भी कहा है अपनी इज्जत मनवाने के लिए पहले नबी की इज्जत मनवाई है, ताकि नबी की इज्जत पता चले, दुनिया को पता चले कि फातिमा की इज्जत है क्या। ये वो शहजादी है जो नफ्से मुतमइन्ना की बेटी है। अल्लाह अकबर। मैंने क्या कहा? जो नफ्से मुतमइन्ना की बेटी है, इसलिए कि इसी कुरान में जनाब इब्राहीम का जिक्र है। जनाब इब्राहीम ने कहा, रब्बी आरेनी कैफ तोहियल मौता, मालिक मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दा को जिंदा कैसे करेगा। काला अफलम तोमिन, कहा क्या इब्राहीम तुझे ईमान नहीं है? काला बला, कहा मालिक ईमान है, वलकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मगर मेरे दिल को इत्मीनान नहीं है। इब्राहीम की ये दुआ है, मालिक मैं देखना चाहता हूं तू मुर्दा को जिंदा कैसे करता है। कहा क्या इब्राहीम तुझे ईमान नहीं? कहा इब्राहीम ने कहा मालिक मुझे ईमान तो है, लेकिन इत्मीनान कल्ब नहीं है। इत्मीनान कल्ब के लिए मैं देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने कहा, जा इब्राहीम 4 परिंदे ले ले, 4 परिंदों को ले, उन्हें ज़िबा कर, उनके गोश्त को मिला, और तेरी वादी के इर्द गिर्द जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों की चोटियों पे जाके उनके गोश्त को डाला, फिर वापस आके उन्हें आवाज दे, उन्हें बुला अपनी तरफ। इब्राहीम ने 4 परिंदे लिए, परिंदे लेके उनका गोश्त लिया, गोश्त मिला के अपनी पहाड़ियों के ऊपर जाके थोड़ा थोड़ा गोश्त मिला हुआ कीमा बना हुआ पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर रख के वापस आए। आके आवाज दी, आवाज दे के कहा कि परिंदों मेरी तरफ आओ। जैसे इब्राहीम ने बुलाया, वो परिंदे उड़ते हुए नबी की तरफ चले आए। भाई मरे हुए परिंदे थे, नबी के कहने पे चले आए, इब्राहीम के कहने पे चले आए। आज कुछ बंदे कहते हैं कि तुम फुला फुला की इज्जत क्यों नहीं करते? भाई जो अपनी पहाड़ियां छोड़ के
بھاگ جائے ان کی پھر کس اعتبار سے عزت ہو, کیسے انہیں مانا جائے. یہ تھا وہ مقام ابراہیم کا جہاں پہ ایمان تو ہے, اطمینان قلب نہیں. لیکن میرے نبی کے لیے کیا کہا؟ کہا اے نفس مطمئنہ کے مالک. دیکھیے دو چیزیں ہیں, نفس مطمئنہ کا مالک جہاں پہ کھڑا ہو جائے, اگر اس کے مقابلے میں باطل آ جائے تو باطل مضطرب ہو جاتا ہے, باطل پریشان ہو جاتا ہے. میں نے کیا کہا تھا سیدہ کے لیے؟ یہ نفس مطمئنہ کی بیٹی ہے. اسی لیے جب بی بی دربار میں کی ہے اور اپنا حق طلب کیا ہے, سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے چند دن پہلے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے بعد قرآن کافی ہے. آج سیدہ کے سوال کرنے پہ اللہ کی آیتیں نہیں پڑھ رہا, حدیثوں کا سہارا لے کے بتا رہا ہے کہ بی بی تیرا بابا کل بھی سچا تھا, تیرا بابا آج بھی سچا ہے. اگر نبی کی وہ حدیثیں جو نبی لکھ کے دینا چاہتے تھے وہ کاغذ قلم دے دیا جاتا, جو نبی لکھ کے دینا چاہتے تھے, آج بھی امت گمراہ نہ ہوتی, امت اس دلدل میں نہ جاتی, امت اس پریشانی میں نہ جاتی, اس عالم میں نہ جاتی. دیکھیے میں نے کیا کہا, جہاں پر بھی علی کی ولایت کا ذکر ہو, ہے توجہ, جب بھی بی بی کی مجلس پڑھی جائے مد مقابل یہی کہتے ہیں جی آپ صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے, آپ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, آپ صحابہ کو نہیں مانتے. ہے توجہ, بدلے میں ایک ہی بات بچوں کو رٹائی جاتی ہے, سکولوں میں, کالجوں میں, چوراہوں پر, گلیوں میں, داروں میں ایک ہی بات ہوگی. جہاں پہ بھی حق کی بات ہو ایک ہی جواب, جی آپ صحابہ کو نہیں مانتے, آپ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, آپ صحابہ کی تکریم نہیں کرتے. دیکھو ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں, مگر تمہارا مسئلہ یہ ہے ہم صحابہ کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ میرے نبی کے نوکر ہیں, اور تم نوکروں کو علی کے مقابلے میں لا رہے ہو اس لیے کہ سارے صحابہ نبی کے نوکر کی حیثیت سے ہیں اور علی محمد کے بھائی کی حیثیت سے ہے. اللہ اکبر. اس قالت الملائکۃ, حبیب وہ وقت یاد کرو, کون سا وقت؟ جب ملائکہ فرشتے جناب مریم سے گفتگو کر رہے تھے, محو کلام تھے. میں کہوں گا پروردگار تیری اس آیت میں تو نے کیا کہا؟ اس قالت الملائکۃ, جمع کا صیغہ ہے. دیکھو آپ بہتر سمجھتے ہو, جمع وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ کم سے کم 3 افراد ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں, وہاں پہ جمع آتی ہے. اللہ نے قرآن میں جب کہ آپ نے تفسیروں میں دیکھا, علماء نے تفسیروں میں لکھا, جناب مریم سے ہم کلام ہونے والا ایک تھا. جہاں پہ ایک ہو وہاں پہ کہتے ہیں ملکن, عربی کا قاعدہ ہے یہ, وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ملکن, ایک فرشتہ. اللہ نے کیا کہا؟ ملائکہ, بہت سارے فرشتے. میں کہوں گا پروردگار کیا سبب ہے, وجہ کیا ہے کہ تو بجائے ایک فرشتہ کہنے کے جمع کا صیغہ لا رہا ہے, جبکہ مریم سے ہم کلام ہونے والا ایک تھا, تنہا تھا, کوئی دوسرا تھا نہیں. یا مریم تھی یا مریم سے ہم کلام ہونے والا جبرائیل تھا. تو نے جمع کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں جبرائیل کی تعظیم منوانا چاہتا ہوں, میں جبرائیل کی عزت منوانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ علماء یہود کے دلوں میں حضرت جبرائیل کے لیے بغض تھا, کینہ تھا, اور جہاں پہ بغض ہو, جہاں پہ کینہ ہو, وہاں پہ اللہ خود منوانے کے لیے تعظیم کا صیغہ رکھ کے بتا دیتا ہے تم مانو یا نہ مانو, میں اس کی عزت منوا رہا ہوں. جب مریم سے ایک ہم کلام ہونے والا تھا, اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. پھر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک اللہ ولی ہے, ایک رسول ولی ہے, اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. میں کہوں گا مالک سارے صیغے علی کے لیے جمع کے استعمال کیے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی نے کسی جنگ میں کسی کے بھائی کو مارا, ہاں جاگنا پڑے گا, کسی کے چچا کو مارا, کسی کے عزیز کو مارا, کسی کے بیٹے کو مارا. اب جس کا علی کے ہاتھوں مرا ہے اس کے دل میں علی کے لیے بغض ہے.
اور میں اپنے قرآن میں جمع استعمال کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تم علی کی عزت مانو یا نہ مانو، میں علی کی تعظیم منوا کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں علی کل بھی محمد کا وصی تھا، علی آج بھی محمد کا وصی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور یہ دیکھیے گا ذرا اسے سنبھال لے، ہے توجہ؟ اصل اتنے مسئلہ ایک بہت بڑا ہے، بہت پریشانی ہے، وہ نا چوکھی سپیڈ والی گڈیاں نا کٹ مار کے لنگ جاندیاں نے کولوں، دوجی کھلوتی بھی ہوئے تو نا بھی ساڈا پہلے، بہرحال ٹھیک ہے، قابل عزت قابل احترام، سامن واتاتن، آپ بھی مولا کے ذاکر ہم بھی مولا کے ذاکر۔ مسئلہ یہ کہ پہلے بزرگوں کے ہاں سنا تھا کہ ذکر بڑا ہوتا تھا، لوگ کا ہون بندے وڈے کر لینے، بندے بڑے نہیں ہوتے، ذکر بڑا ہوتا ہے۔ ذکر بڑا ہے تو اسی لیے بانیوں نے ہر ذاکر کی عزت کی ہے، تعظیم کی ہے، اکرام کیا ہے، لنگر پکایا ہے، کچھ نہ کچھ لنگر دے کے بھیجیں گے بھی۔ تمہارے ملک پاکستان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیسے لگاتے ہیں، اپنا لنگر پکاتے ہیں، اپنا سامان اپنے سروں پہ اٹھا کے گلیوں میں گھومتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، اپنا لنگر پکاتے ہیں، کوئی پیسے دیتا نہیں، کوئی نیسلے پلاتا نہیں، کوئی گاڑیوں کا سامان دیتا نہیں، اپنا سامان اٹھا کے کبھی اس چوک پہ کبھی اس چوک پہ کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ، تمہارے شہروں میں بھی آتے ہوں گے، لاہوروں سے جب چلتے ہیں تو بڑا بڑا سامان لے کے چلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بندے انہیں کیوں نہیں سنتے؟ اپنا لنگر کیوں پکاتے ہیں؟ اپنے بندے لے کے کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جگہ جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ تو بتاتے ہیں بیماری کون کون سی ہے۔ بندہ بیماریاں سن کے خوش نہیں ہوتا، بندہ علاج سن کے خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے چوکوں میں جا کے، گلیوں میں جا کے، مسجدوں میں جا کے بندوں کو بیماریاں تو بتا دی، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، علاج کون بتائے گا؟ سبھی کہتے ہیں نمازیں پڑھے بڑا علاج ہو جائے گا، بے شک پڑھیے، روزے رکھیے علاج ہو جائے گا، بے شک رکھیے، حج کریے علاج ہو جائے گا، بے شک کریے، لیکن یہ ساری چیزیں علاج نہیں۔ علاج تب ہوگا جب زہرا کے بیٹوں کو اپنے لیے بادشاہ مانا جائے۔ یار تھی پنڈا دے رہن والے ہو، پنجابی بولنا اوکھا تو نہیں سمجھ لگے گی؟ میرے واسطے اوکھا ہو چکے، میں آپ بتاوے تسی دا سوکھے ہو۔ دیکھو چیز کیا ہے، آپ دیہاتوں کے رہنے والے ہو، یہاں پہ پنچایتیں ہوتی ہیں، ڈیرے ہوتے ہیں، بڑی بڑی بیٹھکیں ہوتی ہیں۔ کسی بندے کی اپنے دیہات میں کسی کمی کمینے سے، ذات کا نہیں کہہ رہا، کردار کا کمی کمینہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کم بخت سے کوئی مسئلہ بن جائے، بندہ اپنے مسئلے بھول کے پھر بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہی کمی کمینہ کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے توہین کر دے، نہیں پیچھے رہ گئے ہو، کوئی کسی کے دروازے پر، مجھے بتاؤ کیا تم اسے ڈیرے پہ بٹھاؤ گے، اپنی بیٹھک پہ بٹھاؤ گے، دارے میں بٹھاؤ گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ نہ، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے کہ ہر غیرت مند بیٹا یہی کہتا ہے، اس نے میرے پردے داروں کی توہین کی ہے۔ پھر تجھے پتہ نہیں تیرے نبی نے کہا ہے کہ جنت کے وارث فاطمہ کے بیٹے ہیں، جنت کے وارث، یا علی، جنت کے وارث فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کیڑا بندہ تاڑے پنڈے جڑا آندا کہ میں جنت نہیں جانا؟ وہ بندہ دکھاؤ مینوں، میں حلی چلنا تاڑے نال، بندہ دسو کہ جڑا آندا کہ میں جنت نہیں جانا، مینوں جنت دی لوڑ کوئی نہیں، جنت کی پے آوے۔ ہر بندے یہ کہے گا عمل کرتا ہوں جنت میں جاؤں گا، روزے رکھتا ہوں جنت میں جاؤں گا، نمازیں پڑھتا ہوں جنت میں جاؤں گا، حج کرتا ہوں جنت میں جاؤں گا، زکوٰۃ دیتا ہوں جنت میں جاؤں گا۔ ہر بندے کا عمل اسی لیے ہے کہ جنت میں جاؤں، جنت میں جاؤں، جنت میں جاؤں۔ ساری رات کھڑے ہو کے عبادتوں سے جنت نہیں ملے گی، بڑے بڑے دنوں کے روزے رکھنے سے جنت نہیں ملے گی، بڑے بڑے حج کرنے سے جنت نہیں ملے گی، اللہ کے راہ میں مال دینے سے جنتیں نہیں ملے گی۔ اگر جنت چاہیے تو محمد کی بیٹی کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو کہ قبلہ آپ کیا نمازوں کے منکر ہو؟ خدا کی لعنت ہو اس پہ جو نمازوں کا منکر ہو۔
آپ کہیں گے قبلہ آپ روزے نہیں رکھتے. بھائی مولویاں سانوں تے گرمیاں چ ایڈے روزے رکھواندے نے کہ کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا. قبلہ پھر یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تیرے اور میرے امام جعفر صادق کا فرمان ہے. صلوات مل جو کہ پڑھ لیجئے. تیرے اور میرے امام فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں. تیرے بادشاہ فرما رہے ہیں اس میں لیل سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیل سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے اور قدر سے مراد اللہ کی قدرت ہے. دو چیزیں ہو گئی. بھائی توجہ میں ادھر رکھنا، بندے آئیں گے بندے جائیں گے. 2 منٹ کے لیے مجھے سن لیجئے، بڑا لمبا سفر کیا ہے. لیل فاطمہ زہرا، قدر پروردگار. اب بندے رمضان میں کہتے ہیں کہ فلاں رات قدر کی ہے، فلاں رات قدر کی ہے، فلاں رات قدر کی ہے، اس رات بھی جاگو، اس رات بھی جاگو، اس رات بھی جاگو. بھائی ان راتوں میں جاگو، عبادتیں کرو، مگر تیرا امام کہہ رہے کہ اگر لیلۃ القدر کو درک کرنا ہے فاطمہ زہرا کو درک کر لو. بی بی کی عظمت کو سمجھ لو، بی بی کی توقیر کو سمجھ لو. اے مل جل کے صلوات پڑھ دیجئے ذرا. قبلہ آسان ہوئی باتیں، اوکھیاں تو نہیں گلنا، مشکل تو نہیں ہے. تو مندسر میں اور سوکھا کراں. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا سورہ آل عمران میں کہ اللہ نے بی بی مریم کو چن بھی لیا، پاک و پکیزہ بھی بنایا اور عالمین کی نساء کے لیے منتخب بھی کیا. امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر حاشیے میں نیچے ایک جا کے حدیث نبی کی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں اللہ نے 4 بیبیوں کو چنا ہے. اللہ نے بی بی مریم کو چنا. وہی جاگیو، بڑا مزہ آئے گا اس جملے تے، بڑا بریک جے جملہ ہے تاڑے واسطے دعا واسطے دعا کر دیو اگر سمجھ آوے. اللہ نے کتنی 4 بیبیوں کو چنا. اللہ نے بی بی مریم کو چنا، اللہ نے بی بی آسیہ کو چنا، اللہ نے بی بی ختیجہ کو چنا، اللہ نے جناب سیدہ کو چنا. میں کہوں گا قبلہ فخر رازی صاحب آپ نے اتنا تو مانا کہ جب بھی کسی کو مقابلہ تن دیکھا جائے، دیکھو میرا مقابلہ ہوندے 2 بندے دے نال، تو دیکھو کہ پردہ کیڑا چنگا ہے، نا کدھا اچھا ہے، انداز کدھا اچھا ہے. جب مقابلہ ہو تو دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ ہے مریم، یہاں پہ ہے 3 عورتیں، یہاں پہ ہے مریم، مریم ہے طیبہ، مریم ہے طاہرہ، مریم ہے اپنے زمانے کی بطول، مریم ہے آیت کبریٰ. یہ ساری فضیلتیں ہیں مریم کے لیے. اور علامہ نے ایک حدیث لکھی، کیا لکھا کہ مریم کے مقابلے میں 3 عورتیں آئیں، آسیہ کو چنا، ختیجہ کو چنا، فاطمہ کو چنا. میں کہوں گا رازی صاحب اتنا تو مانیے، چھوٹی امی کو نہیں بڑی امی کو چنا ہے. اللہ اکبر. آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ جیئیں. کل ایمان نعرہ ہے حیدری. پر کی کریے ساڑھے وڈے پرانے انہاں پھر اگے نا حاشیہ لکھ کے تے اپنا نظریہ لکھیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے مطابق، جاگنا بھائی، میرے مطابق اس حدیث کے بعد مریم ان تینوں پہ فضیلت رکھتی ہے. ٹھیک ہے رازی صاحب، آپ کا نظریہ آپ کو مبارک. جو ہمارا نظریہ ہے ہم اپنے بچوں کو بتاتے رہیں گے، اپنے بچوں کو سکھاتے رہیں گے کہ ہمارا نظریہ ہے کیا. اس لیے کہ جب جوان سوال کرے گا تو ہم یہی کہیں گے دیکھو بھائی وحدت کا زمانہ ہے، وحدت کا دور ہے. وحدت کا مطلب یہ نہیں کہ بروں کو بھی ٹھیک کہا جائے. وحدت کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے تیرے لیے اچھے ہیں تو اپنے پاس رکھ، لیکن جو ہمارے اچھے ہیں ہم ان کا بتائیں گے. تو قبلہ نے کیا کہا کہ 3 بیبیوں پر مریم کی فضیلت. تو اگر کوئی جوان، کوئی بچہ، میرا بھائی، میرا بیٹا مجھے پوچھے قبلہ آپ بتائیے کیا واقعی مریم نبی کی بیٹی پر بھی فضیلت رکھتی ہے؟ میں کہوں گا بیٹا میں 2-3 دلیلیں دیتا ہوں، عقلی دلیلیں دیتا ہوں. اگر کہیں پر کوئی مولوی کا بچہ پوچھے کہ کیا مریم کی فضیلت نبی کی بیٹی پر ہے یا نہیں تو آپ کا کیا جواب ہے؟ سننا چاہتے ہو جواب؟ چاہتے ہو جواب؟ ایک مل جل کے بلند تر صلوات پڑھ دیجئے.
دلیل دینے لگا ہوں. جناب مریم جب اپنے فرزند عیسیٰ کو لے کے اپنی قوم میں آئی ہیں، بیٹا جاگنا، دیکھنا، توجہ کرنا اس چیز کے اوپر، بڑی ضرورت ہے معاشرے میں اس چیز کی. جب بی بی مریم اپنے بیٹے کو زمانے کی حجت کو لے کے آئی ہے، اب آگے بی بی خاموش ہو گئی. اللہ نے کہا اس لیے کہ حجت موجود ہے. اب بی بی تو نہ بولنا، تم خاموش رہنا. ایک حجت کے ہوتے ہوئے مریم جیسی بتول کو کہا تو چپ رہ، تو خاموش رہ. بی بی نے بچے کو آگے کیا، بچے نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں. ایک حجت کے ہوتے ہوئے مریم بول نہیں رہی، لیکن دربار میں 3 حجتیں کھڑی ہیں. اور اللہ نے کہا فاطمہ خود مانگ کے بتا، اس لیے کہ زمانے کو پتا چلے. میرے امام عسکری فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیئے آپ. پہلی دلیل، مریم کے سامنے مریم کا چھوٹا بیٹا حجت ہوتے ہوئے مریم بولی نہیں، لیکن 3 حجتوں کے درمیان علی بادشاہ موجود، حسن بادشاہ موجود، حسین بادشاہ موجود. کہا فاطمہ خود بولو، خود بتاؤ، اپنی دلیل خود قائم کرو اور اسے بتاؤ کہ میں کس کی بیٹی ہوں. یہ تھی پہلی دلیل. تم نے شاید توجہ کی ہے کہ نہیں کی. آؤ تمہیں ایک منظر ایسا بھی دکھاؤں جہاں پہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 اللہ کی حجتیں بیٹھی ہوئی تھی. بھائی ہر مجلس کے آغاز میں تم کیا پڑھتے ہو؟ حدیث قصہ پڑھتے ہو. کیا پڑھتے ہو حدیث قصہ میں؟ نبی آئے، آ کے کہا کہ مجھے میرے بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے، مجھے تمہاری چادر چاہیے. میں کہوں گا واہ یا رسول اللہ، زمانے کی کمزوریوں کو دور کرنے والا جس کی چادر سے کمزوری دور کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. نبی آئے، جا کے چادر لی، بیٹھ گئے. بعد میں بادشاہ حسن آئے، بادشاہ حسین آئے، میرے مولا علی آئے. یہ کہاں پہ جمع ہوئے؟ ایک چادر کے نیچے، ایک گھر کے اندر. چادر لے کے گھر بنایا. اب اللہ نے تعارف کروایا. جبرائیل پوچھنے والا ہے مالک یہ کون ہے؟ کون ہے؟ میں کہوں گا جبریل اتنا تو نہ کر تجھے پتہ ہے کبھی تو کمی بن کے آتا ہے، کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی اسیر بن کے آتا ہے. کیا تجھے پتہ نہیں کہ آج نور ہی اتنا زیادہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کون سا نور کس کا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے تعارف کروایا. یہاں پہ اس بزم کا تعارف ہوا. کس انداز سے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل وہ دیکھ، وہ فاطمہ کا باپ بیٹھا ہوا ہے. جہاں پہ علاقے میں نا کوئی ایم پی چھوٹے سے چھوٹا آ جائے، ایم این اے آ جائے، کوئی ناظم صاحب آ جائے، محفل سجی ہو، ہر بندہ یہ کہتا ہے جی یہ ناظم صاحب کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایم پی اے صاحب کے چچا بیٹھے ہوئے ہیں. بہت پیچھے رہ گئے ہو. یہ ایم پی اے صاحب کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ناظم صاحب کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ بزم میں خود حجت خدا نبی بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے وہ دیکھو وہ فاطمہ کا باپ بیٹھا ہوا ہے، وہ فاطمہ کا شوہر بیٹھا ہوا ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہوں گا پروردگار نبی سے تعارف کروا، علی سے تعارف کروا، حسنین سے تعارف کروا. اللہ کہے گا خبردار چپ کر جا. آج زمانے کو بتانا ہے جس کا فاطمہ سے تعلق ہے وہی اللہ کی حجت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے تعارف کروایا اور ایک بی بی چلتی ہوئی اسی چادر کے پاس آئی. آگے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ دیکھو تعظیم ہمیں پتہ ہے کس کی کیا ہے. نبی نے کہا انت علی الخیر. ہائے ہائے تھی زوجہ، ہماری ماں تھی، اجازت مانگی میں بھی آ جاؤں. کہا نا تم شامل نہ ہونا، تو بڑی خیر پہ ہے، تو بڑی خیر پہ ہے. بھائی جب خیر والی شامل نہیں ہو سکتی تو آپ سمجھنی مل کے بلند تر صلوات. کوئی ذہن بنے ہے میرے نال؟ گلاں کو سمجھ آئیاں نے؟ پہلی دلیل دی میں نے کیا کہا تھا امام فخر الدین رازی نے کہ اللہ نے مریم کو ان تینوں پر چنا ہے.
ٹھیک ہے قبلہ آپ کا نظریہ، پہلی دلیل دی انہوں نے. دوسری دلیل سنو گے؟ مریم کا بیٹا کون ہے؟ بولا نا یار جسے پتہ ہے. عیسیٰ کون ہے؟ وہ نبی ہے، معصوم ہے، اپنے زمانے کی حجت ہے، اور بغیر باپ کے اس طیب طاہر زمانے میں آیا ہے. لیکن میرے نبی نے بڑا پیارا جملہ کہا. کیا فرمایا؟ کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. اور مجھے بتاؤ جہاں پہ جنت کے سردار ہوں، اب جو جنتی ہوگا وہ حسنین کی ریت بن کے رہے گا. مریم ہے تو ریت بن کے رہے گی، آسیہ ہے تو ریت بن کے رہے گی، عیسیٰ ہے تو ریت بن کے رہے گی. آپ کہو کہ اگر وہ ریت ہیں تو آپ کا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہوں گا سنو میرے جان، میرے نبی نے کہا ہے کہ ابوہما خیرہما، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. آپ کہو ٹھیک ہے اگر مریم ریت ہے پھر فاطمہ بھی تو حسنین کی ریت ہے. میں کہوں گا نہ میرے بیٹے، میرے نبی نے کہا ہے کہ ہر بندے کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے. نہیں 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 نہیں، سننا میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے یہ فرمایا ہر اچھے بیٹے کی، ہر نیک بیٹے کی، ہر طیب بیٹے کی، ہر متقی بیٹے کی جنت اس کی متقیہ ماں کے قدموں تلے ہے، اور حسنین کی جنت زہرا کے قدموں تلے. آپ جیئے حسنین کی جنت زہرا کے قدموں تلے ہے. اور محمد خود جنت دینے والے، محمد بھی جنتی، علی بھی جنتی، زہرا بھی جنتی. لیکن یہ ہے فضیلت میں حسنین سے اوپر، مریم بھی جنتی، عیسیٰ بھی جنتی. اگر یہ جنتی ہیں تو یہ ریت ہے حسنین کی. اب کوئی بندہ کہ قبلہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ میں کہوں گا حسنین کی بات چھوڑو، حسنین کے آخری بیٹے کی بات کرو. ہے توجہ جو میں سے سننے آ رہے ہو جنہیں پتہ ہے؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ کے آخری بیٹے کے قدموں میں مریم کا بیٹا سجدہ کر کے زمانے کو بتائے گا کہ فاطمہ کل بھی بطول تھی، فاطمہ آج بھی بطول ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی مہربانی، جزاک اللہ، سلامت رہیں. آخری دلیل لوں اور اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں. آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ بی بی مریم رہتی کدھر تھی؟ بولو یار، میں ایسا تھوڑا سا بولنا پڑے گا. ہوں میں کوئی لاہوروں ٹرالی پار کے تلے آیا کو نہیں نال، نہ میں ٹرک پار کے آندہ نہ ٹرالی پار کے آندھی ہے. کلم کلا آیا، ساری راہ سفر کر کے آیا. تسی ہو، تسا بولنا ہے، تسا سننا ہے، کسے نے یہ سننا. صلوات بر محمد و آل محمد. بی بی مریم رہتی تھی اللہ کے گھر میں، بیت القدس میں. مقدس بھی کہتے ہیں، مقدس بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ ہیں. بیت المقدس میں بی بی رہتی تھی، مقدس میں بی بی رہتی تھی. جب وقت ظہور عیسیٰ نزدیک آیا، اللہ نے کہا کہ بی بی اب یہ زچہ خانہ نہیں ہے. واپس جائیے. بی بی نے ایک کھجور کے سائے میں بیٹھ کر عیسیٰ کے ظہور کا انتظار کیا اور درختوں کو ہلا ہلا کے کھجوریں کھاتی رہی. میں کہوں گا تم نبی کی بیٹی کی باتیں چھوڑو، آؤ ذرا علی کی اماں کی بات کرتے ہیں. مریم اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. اللہ نے کہا کہ اٹھ کے یہاں سے نکل جا، یہ زچہ خانہ نہیں، یہ بچوں کے جننے کی جگہ نہیں ہے. اور علی کی اماں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. میرے اللہ نے کہا بی بی ذرا اٹھیے، اپنے قدم بڑھائیے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے میرے شہر میں چلے آئیے. میں کہوں گا مالک آج قانون کیوں بدل رہا ہے؟ کہا دنیا کو بتانا ہے جس علی کی اماں اتنی طیب و طاہر ہے، اس کی بہو کتنی نیک و شریف ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی لمبا جا نعرہ آندہ ہے سانو؟ آندہ ہے؟ میں ایک سنانا بتاؤں نعرہ. بسم اللہ. سرکار بڑی مہربانی. اوئے ہوئے ہوئے، یہ شاعری ایڈی سونی ہے نا
کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. یہ فوٹو دیکھی ہے آپ نے, یہ والی؟ اللہ اکبر. میں تو بڑا چھوٹا تھا, شاید میں تب تھا بھی نہیں. میں نے سنا یہی ہے کہ ان کے جنازے پہ کوئی بندہ علم لے کے آیا تھا, جنازہ شیعوں والا ہوا تھا, بندہ شیعہ تھا. آج گلی گلی میں مولوی یہ کہتا ہے شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے, شیعہ کافر ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مولوی صاحب, اگر کافر سے اتنی نفرت ہے پھر کافرہ والے نوٹ بھی چھوڑ دو. شیعوں کے نوٹ اچھے لگتے ہیں, شیعوں کے پیر اچھے نہیں لگتے. اللہ اکبر. پہلی دلیل یاد رکھنا, حجتوں کے ہوتے ہوئے بی بی نے اپنا مقدمہ خود لڑا ہے. دوسری دلیل یاد رکھنا, حجتوں کے ہوتے ہوئے تعارف بی بی کے ذریعے ہوا ہے. تیسری دلیل یاد رکھنا, مریم کا گھر تھا, بچپنے سے وہاں پہ رہی تھی, وہاں سے نکالی گئی, اور جس کی بہو بن کے آئی ہے اسے گھر سے بلایا گیا ہے. کیوں بلایا مالک؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ نبی کی دختر ہے, وہ نبی کی بیٹی ہے, اور بات ہوتی ہے نکاح کے وقت ہم پلہ کی, بات ہوتی ہے نکاح کے وقت ہم پلہ کی. اگر ہم پلہ نہ ہو تو بڑی سی چیزیں رہ جاتی ہیں. وہ طیب گھر کے رہنے والی ہے, طاہرہ گھر کے رہنے والی ہے, پکیزہ آغوش میں پرورش پانے والی ہے. میں اپنے گھر میں علی کا ظہور کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جتنی فاطمہ پاک ہے اتنا علی پاک ہے. کوئی مسئلہ کوئی نہیں, یہ مسئلے کوئی نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یار پھر مسئلہ یہ کہ میں نا, ہاں پنجابی پھنس گیا داڑے چ. وہ کسی زمانے نا کدھر کوئی بندہ گیا تو ہائی انا, سنو گے برا نہیں ماننا, کوئی بندہ تھا آنکھوں سے اندھا. سننا بھائی جان, انکل جی میری بات سننا, بڑا مزہ آئے گا, لطف آئے گا. کوئی بندہ آنکھوں سے کمزور تھا, نظر نہیں تھا آتا, وہ رستے میں جا رہا تھا, اس کے پاؤں میں نا کوئی بٹیرا آ گیا. کسی بندے نے کہا یار چھوڑ دے اسے, جانے دے. کہتا نا جی نا میں تے ہر روز ہی بٹیرا کھا کے سونا. آ گیا, کہتے 3 بجے تک پڑھنا. میں تو 3 کو مانتا ہی نہیں, 5 منٹ پہلے چھوڑ کے بتاؤں گا ہم 3 والے نہیں 5 والے ہیں. کیا کہا تھا میں نے؟ مریم کی فضیلت اپنی جگہ, بطول کی فضیلت اپنی جگہ. اب وقت کھلا ملا ہے, گھڑی میں نے ہاتھ سے اتار دی ہے. اب آپ جانے, اللہ جانے, شاہ جانے, راہ جانے, مل کے نعرہ حیدری. کتنا ٹائم کھلا مل کے منو سون دے آؤ, میں سناندہ جانا ہوا. فاطمہ, میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کی بیٹی ہے جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے, اور فاطمہ اس کی ہمسر ہے جو نبی کا وارث ہے. یہ بڑے آرام نہ سنے آجے, یہ بڑی بڑی مسئلہ آجے, بڑی بڑی لڑائی ہے. جو نبی کا وارث ہے, اس لیے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول. اچھا میں آیتہ پڑھنا تھا, مطلب سمجھو حافظ کو نہیں, میں اتو ویک کے پڑھن دا آدیاں, اس لیے کہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا عبادت ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول. اللہ عالم الغیب ہے, اپنے علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. حضور جاگیے گا, آپ نے بڑی تعریف کی ہے, میری بڑی داد دی ہے, اب دعا لینے لگا ہوں آپ سے. اللہ عالم الغیب ہے. سارے مولوی یہی کہتے ہیں نگر نگر میں جا کے, بس اللہ عالم ہے, کسی کے پاس علم غیب نہیں, کسی کے پاس علم غیب نہیں. میں کہوں گا مولوی صاحب آدھی آیتیں نہ پڑھا کرو, پوری آیتیں سنایا کرو. اللہ کہہ رہا ہے بے شک اللہ عالم الغیب ہے, وہ کسی پر اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی, مگر جسے رسولوں میں سے چن لیتا ہے, جسے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اس پہ اپنے علم غیب کو ظاہر کرتا ہے. بھائی 2 باتیں آیت سے سمجھ آئی. پہلی بات کہ وہ خود رسول نہیں, دوسری بات یہ کہ وہ ہے رسول میں سے. اب کیسے پتا چلے کون ہے جو رسول میں سے ہے؟ میں نے کہا میں دلیل دینے لگا ہوں. پہلی بات یہ کہ فاطمہ کا باپ
نفس مطمئنہ کا مالک ہے، فاطمہ کا شوہر وارث رسول ہے. میں نے آیت پڑھی. اب میں بتانے لگا ہوں کہ کون ہے جو نبی میں سے چنا ہوا ہے جس کے پاس علم غیب ہے. تو میں ذرا تمہید بن 2 منٹ کے لیے، جلدی نہیں کرنا، اٹھ کے پجیو نا، لنگر لبے گا سارے نو. جب سورہ برات کی، سورہ توبہ کی پہلی 10 آیتیں نازل ہوئیں، میرے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ جائیے جا کے اس کی تبلیغ کر کے آئیے. صحابی تھے، بزرگ تھے، بڑے تھے. میرے نبی نے پہلے انہیں بھیجا، جو تفسیروں والوں نے لکھا ہوا ہے. سرکار گئے، رستے میں پہنچے، پیچھے سے میرے نبی نے کہا یا علی آپ جائیے آیتیں لے کے اس کی مکے میں تبلیغ کر کے آئیے. اب فطرتاً جو انسان پہلے کام کے لیے جائے پھر واپس آ جائے، وہ آ کے گرا کرتا سرکار پہلے بنوب کا لیا سی، بعد دوجے نکال دیتا ہے، مسئلہ کی بنے ہیں، وجہ کی بنی ہے، سبب کی بنے ہیں. میرے نبی نے دیکھ کے کہا ابو بکر پریشان نہ ہوئیے، ٹینشن نہ لیں، میں نے کوئی ایسی رنجش کے سبب آپ کو واپس نہیں بلایا. اللہ کا حکم آ گیا تھا. اللہ کا حکم یہ ہے لا یؤدی عنکا الا انت اور رجل منکا. حبیب یا تو خود جا یا اس مرد کو بھیج جو تجھ میں سے ہے. حبیب ان آیتوں کی تبلیغ تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. یہ حکم بڑا سخت ہے. یہ حکم اسی نے پہنچانا ہے جس نے خود کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. حبیب یا خود جا، بیٹا رکنا، یا حبیب خود جا یا اس مرد کو بھیج جو تجھ میں سے ہے. اس لیے نبی نے علی کو بھیجا. اب ابو بکر دیکھ کے کہتے اچھا یا رسول اللہ علی آپ میں سے ہے، علی آپ میں سے ہے. میرے نبی دیکھ کے کہتے ہو وہ اخی، علی میرا بھائی ہے. ہو وہ وسیع، علی میرا وسیع ہے. ہو وہ خلیفتی، علی میرا خلیفہ ہے. من بعدی، میرے جانے کے بعد. من اہل بیتی، میری اہل بیت میں بھی. وہ من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں بھی. علی میرا وسیع ہے، علی میرا جانشین ہے، علی میرا وزیر ہے، علی میرا خلیفہ ہے میرے جانے کے بعد. من اہل بیتی و ذریت ہی، علی میری ذریت میں بھی، میری اہل بیت میں بھی، اور میری امت میں بھی. فی امتی، علی امت میں بھی خلیفہ، علی اہل بیت میں بھی خلیفہ. نبی کے جانے کے بعد علی امت میں بھی خلیفہ، علی اہل بیت میں بھی خلیفہ. میں کہوں گا یا رسول اللہ 2 باتیں علیحدہ علیحدہ کیوں کی ہیں؟ آپ ایک ہی کہہ دیجئے کہ نہ دنیا کو پتہ چل جائے زکوٰۃ کھانے والے اور ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے اور ہوتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے. یا علی، علی میرا بھائی ہے، علی میرا وسیع ہے، علی میرا وزیر ہے، علی میرا خلیفہ ہے. میرے جانے کے بعد فی امتی و اہل بیتی، میری امت میں بھی، میری اہل بیت میں بھی علی میرا وسیع ہے، علی میرا بھائی ہے، علی میرا وزیر ہے، علی میرا خلیفہ ہے. نبی کے جانے کے بعد علی کے بھی چچا، نبی کے بھی چچا علی کے پاس چلتے چلتے آئے، آگے کہا علی میں تمہارا بھی بڑا ہوں، میں نبی کا بھی بڑا ہوں. جو بندے سمجھتے ہیں کہ خلافت بڑے ہونے پہ ملتی ہے، مسئلہ حل ہونے لگا ہے. کہا علی میں تمہارا بھی چچا ہوں، میں رسول کا بھی چچا ہوں. کہا بے شک چچا جان، اب میرے بھی چچا ہیں، اب رسول کے بھی چچا ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا علی بحیثیت بزرگ خاندان نبی کے تبرکات میرے پاس ہونے چاہیے، نبی کے تبرکات میرے پاس ہونے چاہیے. علی دیکھ کے کہتے بھائی توجہ کرنا، علی دیکھ کے کہتے چچا جان بند کمرہ ہے، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا. اس لیے کہ یہ وہ خاندان ہے جو بند کمروں میں فیصلے نہیں کرتے، میدان میں ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علیم. چچا جان بند کمرہ ہے، تنہائی کا عالم ہے، ایک آپ ہیں ایک میں ہوں، کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کسی کو پتا چلے گا کسی کو نہیں پتا چلے گا. آپ ایسے کریے مسجد میں آئیے، جسے جسے چاہتے ہیں ساتھ لے کے آئیے. حضور بندوں کی پرانی عادت ہے جہاں پہ کوئی معاملہ چھڑ جائے لوگ کی ویکھن واسطے ٹور پیندے نے،
آؤ چلیے ویخ آئیے، آؤ چلیے فلانے کار اج کوئی کام ہون لگا جے، لوگ یہ ہیں نکراں دیکھ لو کیا کہیں گے، اوس کار ہی اوس کار ہوتا ہے آپ کے گاؤں میں بھائی، ہر پنڈ چ ہوندا ہے، کسے کار بھی نہیں، شہراں بھی جاؤ اوتھے بھی ہے، یہ لوگ لوک کے ویندے رہندے نے، ہو کی رہا ہے، کر کی رہا ہے، ہونا کی ہے، بننا کی ہے۔ کہا چچا جان آپ جسے جسے چاہتے ہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آئیے۔ کہا ٹھیک ہے علی۔ اب جناب سرکار عباس بن عبد المطلب نے پورے مدینے میں منادی کروائی، کہا علی تبرکات رسول مجھے دینے لگے ہیں، جو جو اس منظر کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مسجد میں چلا آئے۔ ہر بندے نے، کسی نے دستار پہنی، کسی نے دستار اتار دی، کسی نے جوتا پہنا، کسی نے جوتا اتار دیا، کسی نے تلوار پکڑی، کسی نے تلوار چھوڑ دی، کسی نے انگوٹھی پہنی، کسی نے انگوٹھی چھوڑ دی، کسی نے بیوی سے اجازت مانگی، کسی نے بغیر اجازت کے دوڑ لگانا شروع کی کہ آج علی سارے تبرکات اپنے چچا کو دے کے بتا دے گا کہ یہ حقدار میں نہیں، یہ کوئی اور حقدار ہے، اس لیے کہ جس کے پاس نبی کی چیزیں ہوں وہ نبی کا حقدار ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ سارے مسجد میں جمع ہوئے، ادھر سے علی نے بیت شرف کا دروازہ کھولا۔ آئے ہائے ہائے بھائی، علی نے وہ دروازہ کھولا جہاں سے ساری امامتوں نے دروازہ چوم کے زہرا سے اجازت مانگ کے دنیا میں ہدایت کی ہے۔ علی نے وہ دروازہ کھولا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، داہنے حسن باہنے حسین خرامہ خرامہ چلتے ہوئے علی مسجد میں آئے۔ مسجد میں آ کے کہا چچا جان اب بتائیے آپ نے کیا کہا تھا، کیا اعلان کیا تھا، کیا طلب کیا تھا، کیا مانگا تھا؟ میں کہوں گا علی قربان جو تم نے انداز بتا دیا، اگر ان سے مانگا جائے یہ روکتے نہیں، اگر حق بنتا ہو تو دے دیتے ہیں، حق نہ بنتا ہو تو لعنت دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو مسئلہ سمجھانے کے لیے علی چلتے ہوئے خرامہ خرامہ مسجد کے سین میں آئے۔ کہا چچا جان اب بتائیے آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا علی میں نے کہا کہ چونکہ میں خاندان کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ ہوں، میں تمہارا بھی چچا ہوں، میں رسول کا بھی چچا ہوں، اس اعتبار سے رسول کے تبرکات میرے پاس ہونے چاہیے۔ بھائی دیکھنا توجہ کرنا، علی نے امامہ رسول اتار کے کہا چچا جان بسم اللہ، ابائے رسول کہا چچا جان بسم اللہ، کبائے رسول، بھائی توجہ میں ادھر رکھنا، کبائے رسول، خونے جگر دے رہا ہوں میں اپنا، میرا وقت ظاہر کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی اگر نظر ہٹ گئی نہ جانے میں کدھر سے کدھر نکل جاؤں گا۔ ابا دی، امامہ دیا، کبا دی، نالین دی، تلوار دی، انگوٹھی دی۔ کہا چچا جان مسجد کے باہر نبی کی ناکہ کھڑی ہے، اگر لے کر جا سکتے ہیں تو لے جائیے۔ اشارے ہوتے ہیں، کیا کہا چچا جان یہ ہے نالین رسول، یہ ہے امامہ رسول، یہ ہے نالین رسول، یہ ہے تلوار رسول، اگر آپ لے کر جا سکتے ہیں تو لے جائیے۔ دیکھو ذرا میری طرف توجہ میں ادھر رکھنا، عبادت کا منظر ہے، روحانیت کا وقت ہے۔ اب جناب عباس بن عبد المطلب نے نبی کی دستار کو سر پہ سجایا، نبی کی عبا کو کندھوں پہ رکھا، نبی کی قبا کو پہنا، نبی کی تلوار کو حمائل کیا، نبی کی انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں سجایا، نبی کی نالین کو اپنے پیروں میں پہنا۔ اب جیسے ہی چاہا کہ زمین سے اٹھے، جیسے ہی چاہا اٹھے، اٹھنا چاہا، زمین نے اجازت نہ دی۔ دیکھ کے کہتے علی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، میں اٹھ کیوں نہیں رہا؟ کہا علی، کہا چچا جان کوئی بات نہیں، نبی کی دستار اتار دیجئے، نبی کی عبا اتار دیجئے، نبی کی قبا اتار دیجئے۔ اب چچا نے جیسے جیسے اتارا، آپ جو اٹھے، اٹھ گئے، پھر بیٹھے، پھر نبی کی عبا رکھی، پھر نبی کا امامہ رکھا، پھر نبی کی نالین پہلی، پھر نبی کی تلوار پکڑی۔ اب پھر جو چاہا کہ اٹھے، پھر نہ اٹھ سکے۔ دیکھ کے کہتے علی بتاتے کیوں نہیں، سبب کیا ہے؟ علی دیکھ کے کہتے چچا جان اگر یہ لباس محمد بن عبداللہ کا ہوتا تو آپ لے جاتے، یہ لباس محمد بن عبداللہ کا نہیں، محمد رسول اللہ کا ہے۔ حیدر حیدر حیدر۔ کہا چچا جان اگر یہ لباس محمد بن عبداللہ کا ہوتا
تو آپ لے جاتے یہ لباس، بے توجہ رکھنا، یہ لباس محمد رسول اللہ کا ہے، اس کے کل بھی وارث وہی تھے جو محمد کے خون میں سے ہیں، اس کے آج بھی وارث وہی ہیں جو محمد کے خون میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی منظر آپ نے ذہنوں میں رکھنا، ایک نقشہ کھینچنے لگا ہوں۔ پہلی خلافت آئی، چلے گئی، دوسری آئی، چلے گئی، تیسری آئی، چلے گئی۔ منظر یہ تھا کہ پہلی خلافت نے ہونے جگر دینے لگا ہوں، کتابوں کا پورا ضمانت کے ساتھ شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پہلی جیسی خلافت آئی نبی کی مسند کو چھوڑ دیا، دوسری خلافت آئی اس نے نبی کی جگہ کو چھوڑا، پہلے خلیفہ کی جگہ کو چھوڑا، دوسرے زینے پہ بیٹھا، تیسرا جب آیا اس نے نبی کی جگہ کو چھوڑا، پہلے کی جگہ کو چھوڑا، دوسرے کی جگہ کو چھوڑا، تیسرے زینے پہ بیٹھا۔ اب خلافتیں ہوگی ختم، اب وہ آیا جو نبی کا وارث تھا۔ حضور میں بڑی قیمتی چیز دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لیں گے تو میں موتی دوں گا، اس لیے کہ جو موتی خریدنے والے نہ ہوں وہاں پہ موتیوں کو دینا کم عقلی کہلاتا ہے۔ ولایت کے موتی میں آپ کی آغوش میں ڈالنا چاہتا ہوں، علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھنا لگا ہوں، علی کی خلافت کا قصیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، علی کو نہیں مانتا، میں کہوں گا تیرا ماننے اور نہ ماننے سے علی کا کچھ نہیں جاتا۔ علی کو مانے گا تو تجھے عزت ملے گی، علی کو نہیں مانے گا تو ماں بدکار کہلائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کی جگہ چھوڑ دی، پہلے کی جگہ چھوڑ دی، دوسرے کی جگہ چھوڑ دی، تیسرے کی جگہ چھوڑ دی۔ نبی کے منبر کی کل 3 زینے تھے، ادھر توجہ، 3 زینے تھے، 3 خلافتیں گزر گئی، صحابہ کا مجمع ہے۔ اب وہ آیا جسے نبی نے کہا تھا ہوا منی، علی مجھ میں سے ہے، ہوا اخی، علی میرا بھائی ہے۔ اب جیسے ہی وہ آیا سارے صحابہ اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے کہ نبی کی جگہ بھی خالی، پہلے کی جگہ خالی، دوسرے کی خالی، تیسرے کی خالی، زینہ بچا کوئی نہیں، علی جائے گا تو کدھر جائے گا، علی بیٹھے گا تو کدھر بیٹھے گا۔ علی نے پہلے پہ بھی قدم رکھا، علی نے دوسرے پہ بھی قدم رکھا، علی نے تیسرے پہ بھی قدم رکھا، علی وہاں بیٹھے جہاں پہ نبی بیٹھتے تھے اور دیکھ کے کہا لوگوں دیکھو آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا دیکھو آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ بندوں کی عادت ہوتی ہے باتیں بنانے کی، ابھی بات جائے کچھ بندے کہیں گے کم لمبا بیگ ہے تو مولوی صاحب پریشان، نہ 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 نہ، علی کی ولایت میں پریشان ہونے والا مسئلہ کوئی نہیں۔ علی کا قصیدہ پڑھنے کے لیے ساری رات کھڑا ہوں، میری ساری زندگی کم ہے، علی کی فضیلتیں زیادہ ہیں۔ یہ سمندر ختم ہو جائیں، یہ درخت ختم ہو جائیں، جنوں انس لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، علی کی فضیلت تب بھی ختم نہیں ہوتی۔ علی کی فضیلت لکھنے کے لیے بسم اللہ کے نون کے نقطے کی، بے کے نقطے کی مولوی بیٹھ کے تفسیر لکھتے رہے، لکھنے والے مر جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، جنوں ملک تھک جائیں گے، علی کی ولایت کے قصیدے ختم نہ ہوں گے۔ مل کے نعرہ ہے حیدری۔ بندوں نے راضی ہو؟ پھنسیا تے بتاؤں جبری طور تے ہمیں پتہ ہے آج پھنس گئے ہو۔ بہرحال تاڑی بڑی مہربانی، سیداں مسافراں تاڑا مہماناں، انشاءاللہ میں راضی ہاں، تاڑا پتہ نہیں، میں دلی تو تے راضی ہاں، مینوں سکون ہے۔ بندوں نے دل میں باتیں کرنا شروع کی، یہ کیا ہوا، یہ کیا انداز ہے کہ علی نے جہاں پہ تیسرے بیٹھتے تھے وہاں پہ قدم رکھ دیا، جہاں پہ دوسرے بیٹھتے تھے وہاں پہ قدم رکھ دیا، جہاں پہ پہلے بیٹھے تھے وہاں پہ قدم رکھ دیا، اور وہاں پہ جا بیٹھے ہیں جہاں پہ نبی بیٹھتے تھے۔ علی میرے مولا، میں نے کہا تھا علم غیب کا مالک ہے علی،
علی نے سب کے چہروں کو پڑھنا شروع کیا. کسی کے چہرے کی طہارت کو دیکھتے ہیں, کسی کے اندر کی نجاست کو دیکھتے ہیں, جس کے وجود کی نجاست تھی. علی دیکھ کے کہتے پریشان کی ہوتے ہو, یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے جس پہ علی بیٹھا ہے. اگر علی کی فضیلت جاننی ہے تو فتح مکہ کو یاد کرو جب میں نبی کے دوشوں پہ اپنے قدم رکھ کے کھڑا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کے دوش پہ قدم رکھ کے کھڑا تھا. نبی کے کندھے کوئی عام کندھے نہیں, یہ رسالت کے کندھے ہیں, یہ نبوت کے کندھے ہیں, یہ اول العزم کے کندھے ہیں, یہ زمانے کی حجت کے کندھے ہیں, یہ زمانے کی ہدایت کے کندھے ہیں, یہ وارث قرآن کے کندھے ہیں, یہ خود اللہ کے قرآن کے کندھے ہیں. نبی کے کندھے عام کندھے نہیں, نبی کے کندھوں پہ اللہ کے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ, ہائے ہائے, دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ. مجھے نہیں پتا تم کون سے صحرا میں گھوم رہے ہو, کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو. میں بڑی جلدی سے علی کا قصیدہ پڑھ کے آگے جانا چاہتا ہوں. ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ, دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ. بھجن تھک گئے, اب بھجن تھک گئے ہیں. نہ تھکنا نہیں, میں معراج پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. آؤ میرے ہاتھوں کو پکڑو, میں آپ کو وادی نجف میں لے کے چلوں. آؤ علی کے در پہ سجدہ کر کے بتائیں کہ علی کے در پہ سجدہ کرنا کتنے تعظیم کے قابل ہے, کتنی عزت کے قابل ہے, کتنی شرافت کے قابل ہے. اس کے در پہ سجدہ کرنے والے زمانے میں سلمان جیسے بندے بن گئے ہیں. کندھے نبی کے کندھے, نبی کے کندھے. نانا موضوع نہیں بولا, میرا مزاج ہے, میری عادت ہے, میں اس طرح بڑھتا ہوں. موضوع نہیں بولا. نبی کے کندھے, نبی کے کندھوں میں لکھی ہیں اللہ کی آیتیں. لا الہ الا اللہ ایک طرف, محمد رسول اللہ دوسری طرف. سارے مولوی اے کہندے نے کہ یہ جو لکھا ہوا تھا, انکل جی آپ سے دعا لینے کے لیے, آپ سے داد لینے کے لیے بیٹا بن کے جملہ کہنے لگا ہوں, دعا دیجئے گا مجھے. اللہ کی آیتیں ہیں نبی کے کندھے پر. ایک طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ, دوسری طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ. سارے مولوی مانتے ہیں یہ ہے نبوت کی نشانی, یہ ہے نبوت کی مور, اللہ کے قرآن کی آیتیں. جاؤ مولوی سے کہو کہ میں اپنے صفحے پر دانش بخاری اپنی سیاہی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے دیتا ہوں. اگر غیرت مند ماں کا مولوی بیٹا ہے تو ذرا اس صفحے پہ قدم رکھ کے دکھائے. بسم اللہ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اپنے مزاج میں کہ علی مجھ جیسا میں علی جیسا, نبی مجھ جیسا میں نبی جیسا, جو اپنی تینت میں یہ خمار رکھتا ہے کہ علی کی فضیلت کیا ہے, ہم بھی تو ویسے ہیں, علی بھی کھاتا تھا ہم بھی کھاتے ہیں, علی بھی سوتا تھا ہم بھی سوتے ہیں, علی بھی پیتا تھا ہم بھی پیتے ہیں. علی کا سونا عبادت ہے. علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, خود کو علی جیسا نہ سمجھنا. اگر کوئی بندہ اپنے من میں ذرا سا خیال رکھتا ہے تو وہ آئے, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, میں صفحے پہ لکھ کے دیتا ہوں. یہ مولوی صاحب کے اور میری جیب میں جتنی ہے 5 میل سے پڑھ کے آیا ہوا ہوں. میرے مولا کے نوکروں نے بڑی نیازیں دی ہوئی ہیں مجھے, آپ جتنا کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. مولوی صاحب کو کہو کہ قدم رکھ کے دکھائے. اگر مولوی قدم رکھے گا سارا زمانہ کہے گا مولوی پاگل ہو گیا ہے, مولوی جاہل ہو گیا ہے, مولوی بے دین ہو گیا ہے. اگر مولوی قدم رکھے بے دین ہو جاتا ہے, اگر علی قدم رکھے کل ایمان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی کا سونا عبادت ہے. بات پوری ہو گئی. آخری بات لے لو, میں مصیبت کے 2 جملے کہوں گا. اللہ اکبر. میں نے کیا کہا؟ علی کا سونا عبادت ہے. یہ جو واقعہ میں نے ابھی پڑھا تھا یہ تھا حضرت عباس بن عبد المطلب سے, جو رسول کے بھی چچا, جو علی کے بھی چچا. گلہ سمجھ آ رہی ہے نا یار؟ میرے کو نہ پراڈو ہے, نہ فارچونر ہے, نہ سویک ہے, نہ فلانی نہ فلانی نہ فلانی.
آئیے بسم اللہ. میرے پاس جو تھا میں بس وہ دے سکتا ہوں. توجہ میں ادھر رکھنا, میرے بھائی آگے ہیں. میں نے کہا علی کا سونا بھی عبادت ہے. حضرت عباس بن, میں نے کیا کہا تھا, علی کے, توجہ میری طرف, مہمان آتے رہیں گے. فاطمہ بیٹی ہے نبی کی, زوجہ ہے علی کی. نبی کا مقام بتایا, علی کا مقام بتا رہا ہوں. بھائی توجہ میری طرف رکھنا. مریم سے فضیلت کا درجے کتنے ہیں وہ میں تمہیں بتا دیے. آخری مقام دیکھو, علی کا سونا بھی عبادت ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب, بھائی جان توجہ میری طرف رکھنا, آپ سے دعا لینے کے لیے. حضرت عباس بن عبد المطلب میرے نبی کے پاس ہے, آگے کہا یا رسول اللہ, آپ نے سارے صحابہ کے دروازے مسجد کی طرف بند کر دیے ہیں, تنہا علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. علی اپنے گھر کا بچہ ہے, اپنا بیٹا ہے, کیا ضرورت تھی جہاں پہ سب کے دروازے بند ہو گئے؟ یا تو علی کا بھی بند کر دیتے یا سب کے کھلے رہتے. میرے نبی دیکھ کے کہتے میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ کھولا ہے نہ اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کیا ہے. ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے, تم سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. نبی کہتے ہیں نہ اپنی مرضی سے میں نے دروازے کھولے تھے نہ اپنی مرضی سے دروازے بند کیے ہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ان علی قد انفرد عن الخلق فی بیتوتۃ علی فراش محمد وافردهم اللہ تعالی دونهم بسلوکہ فی مسجدہ لو رأیت علی یا ام رسول اللہ. چچا جان, اگر آپ کو شب ہجرت یاد ہوتی, اولاد آدم میں تنہا علی تھا جو میرا صدقہ بن کے میرے بستر پہ سویا تھا. اللہ نے صبح قیامت تک مسجد کو علی کا صدقہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی و فاطمہ کا دروازہ وہ ہے جس پہ محمد کھڑے ہو کے انما کی آیتیں تلاوت کرتے تھے. ہر نماز سے پہلے جہاں پہ نبی سلام پیش کرتے تھے, فقط 2 جملے کہنے ہیں مجھے, لمبا پڑھ گیا ہوں کافی زیادہ, آپ سے دعا لینے کے لیے. سیدہ راضی ہو جائے 2 مصیبت کے جملے. سیدہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ نبی کھڑے ہو کے دنیا کو بتاتے تھے کہ اس دروازے کی عزت یاد رکھنا, اس دروازے کی فضیلت یاد رکھنا, اس دروازے کی توقیر یاد رکھنا. مسلمانوں, رونا اسی بات کا ہے, کچھ بدماش اسی دروازے کو جلانے کے لیے آگے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب مسجد بھری ہوئی سیدہ کے دروازے پہ آئی ہے, مدینے کا ایک شخص ہے, یہ کہتا ہے ثانی کیا تجھے پتہ نہیں اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں نبی کی دختر رہتی ہے, اس گھر میں حسنین رہتے ہیں, کیا تجھے پتہ نہیں؟ سنو گے مسلمانوں, رونے کے لیے جملہ کافی ہے. یہ دیکھ کے کہتے ہیں رہتی ہے فاطمہ تو رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بی بی دروازے پہ آئی, آگے آوازیں دے کے کہنے لگی کیا تجھے اس گھر کی فضیلت کا پتہ نہیں؟ کیا تجھے اس گھر کی تعظیم کا پتہ نہیں؟ کہتا ہے پتہ ہے, لیکن بغض علی اتنا زیادہ ہے, آج علی کو لے کے جانا ہے. ساری روایتیں چھوڑ کے عربوں کے ہاں ایک دستور ہوتا تھا. مصیبت کے ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے, اگر تم توجہ کرو. عرب اس انداز سے اپنا کمر بند باندھتے تھے. بھائی جان اب ذاکر ہیں, اب اچھا بیان کریں گے. علی کا ایک کمر بند تھا, سر پہ دستار تھی. روایتیں کہتی ہیں کچھ نام کہ فقط مسلمان جب علی کے صحن میں آئے, بھائی ایک ہی جملہ میں نے کہنا, اس پہ سلام کر جاؤں گا. جب علی کے صحن میں آئے, علی کا امامہ اتارا, علی کی گردن میں ڈالا, علی کو چاہتے ہیں دربار میں لے کے جائے, علی کو لے کے چلنے لگے. روایت کہتی ہے کہ زہرا اپنے نہ جانے کس انداز سے اپنے زخموں کو جھیل کے زہرا بے ہوش پڑی ہوئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ علی کو دربار میں لے کے جائیں. زہرا کو ہوش ہے, آواز ہے کہ کہا فضا, فضا میرا سرتاج کدھر ہے؟ کہا بی بی علی کو لے کے جا رہے ہیں. بی بی اسی حالت میں اپنے زخموں کو بھول گئی, اپنے پہلو کو بھول گئی. بی بی چلی ہے باہر گلی میں, آ کے بی بی نے ہاتھ ڈالا ہے علی کی کمر بند میں. بی بی نے ہاتھ ڈالا, چاہتی ہیں کہ علی کو روکیں. ادھر کچھ کھینچنے والے تھے, میں پڑھ گیا, میں مصیبت پڑھ گیا. وہاں پہ تھے کچھ بندے جو چاہتے ہیں کہ علی کو دربار لے کے جائے. فاطمہ چاہتی ہے کہ علی کو روک لے. روایت کہتی ہے کہ فاطمہ نے اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. یا زہرا, یا زہرا, مولا مدد کیجئے میں جملہ پڑھ سکوں.
مولا مدد کیجیے میں جملہ پڑھ سکوں. روایت کہتی ہے مدینے کی گلیوں میں اس انداز سے اجر رسالت دیا گیا کہ نبی کی بیٹی کے قدم گلیوں میں خط کھینچنے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کی بیٹی چھوڑ نہیں رہی ہے, کسی بھی طرح تیار نہیں ہے کہ علی کو دربار میں لے جائیں, ایک بندے نے کہا ذرا آگے بڑھ کے اجر رسالت فاطمہ کو دیا جائے. اس بندے نے اپنی نیام کو باہر نکالا, فاطمہ کا ہاتھ علی کی قبر بند میں ہے, اس نے اتنا اجر رسالت دیا, بی بی جتنے دن زندہ رہی ہے پھر بی بی دائنے ہاتھ سے تسبیح نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.